मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी सताइश, तेरी हमदो, तू बुज़ुर्गी के लायक है, हमद के लायक है और तेरी प्रस्तश की जाए, तुझे मुबारक कहा जाए और तेरी शुक्रगुजारी की जाए। ये वाजिब है, ये मुनासिब है। खुदावंद तेरे खादिम, तेरे बंदा रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद नाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरी शुक्रगुजारी, जिनकी वसातत से तेरा कलाम दूर दूर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और तेरे कलाम के प्यासे लोग तेरे कलाम को रिसीव करके अपनी प्यास बुझाते हैं। तेरे खादिम के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ। मुझे अपना कलाम बयान करने का फ़ज़ल और तौफ़ीक दे ताकि ये कलाम साइमीन के लिए मुअस्सर ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम बात कर रहे हैं ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी आयत के हवाले से। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़बूर नंबर 8 दूसरी आयत। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो दूसरी आयत का पहला हिस्सा जो है वो उस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, देख चुके हैं कि तूने अपने मुखालफों के सबब से। आज हम बात करेंगे बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़बूर का स्टार्ट ही जब हमने लिया तो ज़बूर नवीस जो है खुदा को मुखातब करके वो आसमान के जलाल की और फिर इंसान की बात करता है। यानी खुदा जो है वो खुदा से मुखातब है ज़बूर नवीस कि आसमान और इंसान दोनों में वो एक तकाबली जायज़ा पेश करता है ज़बूर नवीस, और दोनों को वो कंपेयर कर रहा है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और आसमान की जो सारी चीज़ें हैं वो खुदा की कुदरत की बात करती हैं, खुदा के अजीम खालिक होने की बात करती हैं, और खुदा एक अजीम जो है मैनेज करने वाला है और सारे निज़ाम को चलाने वाला है कि अपने वक्त पर दिन निकलता है और वक्त पर रात होती है, दिन और रात तब्दील होते हैं, और इसके पीछे जो है वो खुदा की हस्ती है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। और जब ज़बूर नवीस आसमान की दस्तकारी और आसमानी जलाल और फिर इंसान को लेकर तकाबली जायज़ा पेश करता है तो वो इस बात से हैरान भी है कि आसमान तो तेरा जलाल ज़ाहिर करता है और तेरी कुदरत को ज़ाहिर करता है, तुझे अजीम खालिक बताता है और तुझे अजीम जो है वो मैनेज करने वाला पेश करता है, और सूरज और चाँद और सितारे ये तेरी खूबसूरत दस्तकारी है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबले वो कहता है इंसान क्या है। और जब उसने ये लफ्ज़, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ज़बूर नवीस ने, बच्चों और शीर खारों, तो शीर खारों जो है ये फ़ारसी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमूआ है। शीर दूध और खार जो लफ्ज़ है उसका मतलब है पीना या खाना। तो दूध पीने वाला जो बच्चा है
اس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اور بچوں اور شیر خاروں، تو یہ دو لفظ ہیں اور دونوں ہی ایسے بچے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو ابھی چھوٹا ہے، جو ابھی گود میں ہے اور جو ابھی دودھ پیتا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہی سینس پیش کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو لفظی طور پر لیں تو دودھ پینے والا بچہ ہے وہ بچہ ہے جو ماں کی گود میں ہے، لفظی لے تو اسی طرح سے ہے۔ وہ بچہ جو ابھی تک دودھ پیتا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے یا ماں کی گود میں ہے، تو نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوئے ہیں بچوں اور شیر خاروں۔ لفظی طور پر لیں تو ایسا ہی ہے کہ دودھ پینے والا، لفظی طور پر لیا جائے تو بہت چھوٹے بچوں کی بات ہے، لفظی طور پر لیا جائے تو وہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے ان کی بات ہے، لیکن یہاں پر یہ اصطلاحی معنوں میں ہے اور اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں اس کو ہم لیں گے تو اس زبور کو ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ذرا نوٹ کیجئے، فرشتے جو ہے پہلے دن سے اپنی راہ و رسم میں کامل ہیں اور خدا نے ان کو کامل خلق کیا ہے، لیکن جب انسان کی ہم بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے ان کی نسبت بدنی لحاظ سے کمزور ہے، اور یہاں پر ایسے انسان کی بات ہے جس کو خدا نے پاکیزگی کی حالت میں خلق کیا، جس کو خدا نے اپنی صورت پر خلق کیا، جس کو خدا نے خلق کیا خدا کی صورت پر، خدا کی شبیہ پر۔ ایسے کی بات نہیں جس کی شبیہ بگڑ گئی، ایسے انسان کی بات نہیں جس کا چہرہ بگڑ گیا گناہ کی وجہ سے اور گناہ کے اثرات کی وجہ سے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو خدا نے بنایا، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور جب زبور نویس نے کمپیئر کیا ہے فرشتوں میں اور آسمانی چیزوں میں اور انسان میں، تو اس نے انسان کے لیے، انسان کی یعنی کمزوری کے لیے ان کے مد مقابل جو ہے وہ شیر خار اور بچوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں اور آسمان تیرا جلال ظاہر کرتا ہے، اور جو آسمان کی چیزیں ہیں وہ بھی تیرا جلال ظاہر کرتی ہیں، اور وہ کہتا ہے ان کے مد مقابل انسان کیا ہے، ان کے مد مقابل انسان اس طرح سے طاقتور اور قوی نہیں ہے جس طرح سے وہ فرشتے طاقتور اور قوی ہے۔ لیکن جلالی بات یہ ہے کہ انسان ہی ہے جس کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، زمینی مخلوق میں سے انسان ہی ہے جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور یہاں پر اس نے بچوں اور شیر خاروں کی بات کی ہے۔ بچوں اور شیر خاروں سے انسان کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح وہ چھوٹے ہیں اور جس طرح سے وہ کمزور ہیں اور جس طرح سے وہ ابھی دودھ پینے والے ہیں، ابھی ان کے اس طرح سے وہ جوان نہیں ہیں، اسی طرح سے انسان کو تشبیہ دی گئی ہے بچوں اور شیر خاروں کے ساتھ۔ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی حمد کرتے ہیں، فرشتے دن رات اس کی حمد کرتے ہیں، اور آسمان کی جو چیزیں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے، یہ خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم غور کرتے ہیں، آسمان کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے۔ زبور 19 کو جب ہم دیکھتے ہیں، بے شک زبور نویس وہاں فرماتا ہے کہ نہ آواز ہے، نہ کوئی بولنا ہے، کوئی سنائی نہیں دیتا، پھر بھی
یہ باتیں کرتے ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور آسمان پھر بھی تیرے جلال کی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی تیرے جلال کو بیان کرتے ہیں، پھر بھی تیرا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دستکاری ایسی ہے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی ماہر کاریگر ہے، ان کو کوئی بنانے والا جو ہے وہ عام نہیں بلکہ بڑی عظیم ہستی ہے اور ماہر ہستی ہے، جس نے ان کو بنایا اور اپنی جگہ پر ان کو قائم کیا ہے۔ یہ زبور نویس کہتا ہے۔ لیکن جب وہ کمپیئر کرتا ہے آسمانی دستکاری کے حوالے سے اور انسان کے حوالے سے، تو آسمانی مخلوق جو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا اور انسان کے حوالے سے بات کرتا، تب وہ انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ شیر خار اور بچے ان کو کہتا ہے، یعنی ان کی مانند ہے انسان کی ہستی، انسان کی طاقت، انسان کی قوت۔ جس طرح سے کوئی شیر خار بچہ ہے، جس طرح سے کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، جس طرح سے کوئی ماں کی گود میں رہنے والا بچہ ہے، اس طرح سے ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرشتے بھی خدا کی حمد کرتے ہیں اور انسان بھی کرتا ہے، تو یقین جانے یہ بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی بات ہے جب انسان خدا کی حمد کرتا ہے، جب انسان خدا کے جلال کی باتیں کرتا ہے، جب انسان خدا کے جلال کو پیش کرتا ہے۔ بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی طاقت تھوڑی ہے، اس کی قوت تھوڑی ہے، اور یہ آسمانی دستکاری کے مد مقابل ان سے کمزور ہے، ویک ہے۔ لیکن عمدہ بات، جلالی بات، فخر کی بات یہ ہے کہ یہ واحد ہستی ہے انسان جو خدا کی صورت پر ہے اور جو خدا کی شبیہ کی مانند ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے۔ بے شک فرشتے ہیں، بے شک آسمانی دستکاری ہے، بے شک چاند، سورج، ستارے یہ خدا کی دستکاری ہے، اور زمین پر بھی بڑی مخلوق ہے خدا کی، لیکن انسان واحد ہستی ہے جو خدا کی صورت پر ہے، خدا کی شبیہ پر ہے، اور پھر بھی یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس یہ کر رہا ہے بات کہ آسمان تو تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں اور آسمانی دستکاری تیرا جلال ظاہر کرتی ہے، لیکن ان کے مد مقابل انسان کمزور ہے، شیر خار بچوں کی مانند ہے اور شیر خاروں کی مانند ہے، پھر بھی تو نے ان کے منہ سے قدرت کو قائم کیا۔ یعنی انسان کے وسیلے سے، انسان کے سبب سے تیری قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور یہ خدا ہی کروا سکتا ہے۔ کسی کمزور کو استعمال کر کے، یہ خدا کی شان ہے کہ کسی کمزور کو استعمال کرے اور کسی کمزور مخلوق کو استعمال کرے، یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کا بڑا پن ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اگرچہ وہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ تو وہاں پر عبرانی کا لفظ بلند و بالا کے لیے رام یوز ہوا ہے۔ دیٹ مین اگرچہ خدا بلندیوں پر رہتا ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ خدا اونچے مقاموں پر رہتا ہے تو پھر بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ خاکساروں سے مراد انسانوں کا، خاکساروں سے مراد کمزور مخلوق جو انسان ہے، فرشتوں کے مد مقابل یہ کمزور مخلوق ہے، اور خدا ان کا خیال کرتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا پن ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے، اور یہ خدا کی خوبی ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے انسان کو جو کمزور ہے استعمال کرتا ہے، اور انسان کے منہ سے اپنے جلال کی باتیں اور قوت بری باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حوالہ ہے، یسوع مسیح نے بھی اسی حوالے کو پیش کیا جب وہ گدھے کی سواری کر کے ہیکل میں گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، وہاں سے کوڑا بنایا اور لوگوں کو نکالا ہے، اور یسوع مسیح نے وہاں کلام کرنا شروع کیا، تو وہاں مخالفین جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ
وہاں کچھ لوگ یسوع مسیح کی تعریف کر رہے تھے اور یسوع کی شان میں بول رہے تھے، تو وہاں کچھ فریسی اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے مخالفت کے لیے اور ان کو وہ ڈانٹنے لگے، لیکن یسوع مسیح نے یہ حوالہ تب کوڈ کیا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے حمد کو وہ جو ہے قائم کیا۔ وہاں پر حمد کا لفظ ہے اور یہاں پر قدرت کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تھوڑی بات کروں گا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ دودھ پیتے کو عبرانیوں کے خط کے مطابق کلام کا تجربہ نہیں ہے۔ کلام کا تجربہ اسی کو ہے جس کے حواس جو ہیں مضبوط ہیں اور تجربہ کار ہے۔ تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے دودھ پیتے بچے کو کلام کا تجربہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصطلاحی معنوں میں آیا ہے انسان کی بات ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں بچوں اور شیر خواروں کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اور ایک لفظ ہے قدرت یہاں پر، کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ اوز استعمال ہوا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ انہوں نے یہاں قدرت کیا گیا ہے، اور ویسے اردو میں اس کا ترجمہ قدرت اور طاقت اور قوت اور عظمت حمد کیا جاتا ہے۔ اور انگلش میں اس کے مختلف تراجم ہوئے ہیں، اسٹرینتھ اور پھر پاور اور اسٹرانگ اور مائٹ اور لاؤڈ اور بولڈنیس اور پریز، یہ اس کے استعمال ہوئے ہیں الفاظ اس لفظ کے۔ لہٰذا اسی لیے یہاں پر اس لفظ کا ترجمہ قدرت کیا گیا ہے۔ متی رسول کے انجیلی بیان اس کے آپ پڑھیں اس کے 21ویں باب کی 16ویں آیت کو، تو وہاں پر اسی لفظ کا ترجمہ حمد بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اس لفظ اوز کا ترجمہ پریز بھی ہے۔ تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے جب قدرت کو قائم کیا ہے، بچوں کی وساطت سے قدرت کو ظاہر کیا ہے، اور خدا نے بچوں کو استعمال کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، تو پھر لازم ہے کہ ان کے ہونٹوں پر اس کی حمد ہوگی۔ وہ بتانا چاہتا ہوں کہانی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے، جو سمندر کو چیرا جانا ہے، یہ بڑا ایک عظیم معجزہ ہے موسیٰ کے زمانے میں۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے؟ دیکھیے، حالانکہ وہاں موسیٰ کو تو فریاد کی ضرورت تھی کہ خدا ان کے لیے راہ پیدا کرے۔ تو جب لوگ پریشان ہیں، موسیٰ نے کہا، خدا سے بات کی، تو خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں اس کو سمندر پر مار، تو پانی جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، موسیٰ نے وہ لاٹھی اس پر ماری اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور دیکھیے یہاں پر خدا نے انسان کو استعمال کیا ہے، خدا نے انسان کو کہا ہے، اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ جہاں راہ نہیں تھا وہاں راہ پیدا ہو گیا ہے، سمندر میں سے راہ پیدا ہو گیا ہے۔ خدا کی قدرت جو ہے ظاہر ہوئی ہے انسان کے وسیلے سے۔ اور یہاں پر شیر خوار اور بچوں کا لفظ اصطلاحی معنوں میں انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کو خدا کے ساتھ چلنا ہے اور کامل ہونا ہے، تو فرشتے پہلے دن سے اپنی راہ و رسم میں کامل ہیں۔ اور وہاں پر جب خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، خدا کی قدرت نے سمندر کو چیرا ہے، پانی کو 2 حصوں میں کر دیا ہے، اور یہ انسان کو استعمال کیا گیا ہے، موسیٰ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہم آگے بڑھیں تو پھر بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں گیت گایا ہے، خدا کی حمد کی ہے۔ تو یاد کریں، خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، اور خدا کی قدرت کے سبب سے پھر وہ گا رہے ہیں، خدا کی قدرت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ گا رہے ہیں اور حمد کر رہے ہیں۔
اس لیے متی رسول کی انجیلی بیان میں اس لفظ کا ترجمہ حمد بھی ہوا ہے۔ خدا نے بچوں کے وسیلے سے، دیٹ مین انسان کے وسیلے سے، اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور اپنی حمد کو کامل کیا، واضح کیا، ثابت کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ایسے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔